अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्ज़ा माफिया का राज ताहाल जारी है। ये शरपसंद अनासिर जो है पहले तारकीन वतन को अपने झांसों में लाते हैं और फिर उनको अपना औने पौने दामों ज़मीन बेच कर बाद में खुद ही नाजायज़ तौर पर काबिज़ हो जाते हैं। नाजरीन, ये तमाम अमल यकीनन मुतल्लिका इदारों की मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। इसीलिए कब्ज़ा माफिया अपना इलाकाई असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पटवारी और महकमा माल के अमले को अपने साथ मिलाकर कागजात में रद्दो बदल करवाते हैं। फिर जब परदेश में बसे पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म होता है तो उनके पास मायूसी और दरबदर की ठोकरें खाने के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता। हुकूमत वक्त की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए बहुत सी काविशें की जा रही हैं और इन काविशों में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि तारकीन वतन का अपने इदारों पर एतमाद बहाल रह सके। हमारी आज की जो स्टोरी है ये बरतानिया में मुकीम ग़ुलाम रसूल की है। मुतासर शख्स ग़ुलाम रसूल का ताल्लुक़ वाकएंड से है। बकौल ग़ुलाम रसूल उन्होंने काफ़ी अरसा पहले नज़र हुसैन शाह नामी एक शख्स से 10 मरले पर मुहीत, 8 मरला और 1 9 मरले पर मुहीत प्लॉट 1989 में 3 लाख रुपए के इवज़ ख़रीदा, जिसके बाद मुतासर शख्स प्लॉट की 4 दीवारी करवाकर कारोबारी मसरूफियात की वजह से इंग्लैंड वापस चले गए। ग़ुलाम रसूल के मुताबिक कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि जिस शख्स से उन्होंने प्लॉट ख़रीदे थे उन्होंने मुतल्लिका पटवारी और महकमा माल की मिली भगत से अराजी कागजात में रद्दोबदल किया है। बकौल ग़ुलाम हुसैन ये मामला सिर्फ उन्हीं के साथ पेश नहीं आया बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मुतासरीन हैं जिन्हें नज़र हुसैन शाह नामी शख्स जालसाजी के ज़रिए धोखा देता है और इलाकाई असर रसूख होने की वजह से कोई भी इस कब्ज़ा माफिया ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता। ग़ुलाम हुसैन का ये भी कहना है कि हक़ के हुसूल के लिए उन्होंने पाकिस्तान के कई बार चक्कर लगाए लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ और तमाम मामला से तंग आकर उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अपने करीबी दोस्त जहांगीर को दे दी, जिसके बाद उन्होंने 2007 में जगह का इंतकाल करवाया और मामलात को हल करने के लिए मुतल्लिका पटवारी और तहसीलदार के दफातर के कई चक्कर भी लगाए, लेकिन मामलात जो हैं वो ताहाल अभी तक जू के तू हैं। इसीलिए मुतासर शख्स की इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से ये अपील है कि उनकी दादरसी की जाए। ग़ुलाम हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर हैं जिनको ग़ुलाम रसूल ने पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है। वाकई से हमारे नुमाइंदे हसरत अब्बास हैं कि माहिर कानून में ऐसा स्टूडियो में मियां असलम इकबाल हैं। तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया। ग़ुलाम रसूल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जब से आपका ये मामला चल रहा है, कितनी बार आप पाकिस्तान आए, किन किन फोरम पर जाकर आपने रुजू किया अपने मसले को लेकर और क्या जवाब मिला? जी, ये मैंने 86 में ये ज़मीन ली थी, 4 कनाल 7 मरले। ये प्लाट बने हुए थे और गलियां वगैरह निकली हुई थी। तो वापस जब मैं 1986 में गया कि मेरे बहनोई के वालिद ने ये ज़मीन मेरे लिए ली थी, तो 1989 में वहाँ पे गया और कब्जा वगैरह दिया उन लोगों ने और जगह देखी और उसके बाद मैं वापस आ गया। आप नुमाइंदे से डिटेल ले लेते हैं। हजरत अब्बास, आप बताइएगा कि वो कौन सा ग्रुप है कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो सिर्फ ये मुतासर नहीं है उस ग्रुप से, और भी बहुत लोग हैं बकौल ग़ुलाम रसूल के जिसके साथ उन्होंने इसी तरह का फ्रॉड किया है। कौन है वो ग्रुप? जी बिल्कुल, ये मौज़ा गटिया जो है ये तहसील टेक्सला का सबसे मुतनाज़ा मौज़ा है। यहाँ पे एक प्लाट जो है वो 6 अफराद को जो है वो सेल किया गया है। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप जो है मुतहर्रिक हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी के पटवारी और तहसीलदार इवन के असिस्टेंट कमिश्नर तक ये लोग अपनी मर्ज़ी के लगवाते हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि साबका जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो तकरीबन 10 साल जो है वो एक ही बंदा, पहले 5 साल एक ने लगाए और फिर 5 साल उसने अपने कज़न को वहाँ पे लगवाए हैं। तो ये है कि ये ग्रुप बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं या जो ख़ासकर जो बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं, उन्हें यह है कि ये अपना शिकार का निशाना बनाते हैं। तो ये मेरी जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक सिर्फ मौज़ा गटिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो टेक्सला की मुख्तलिफ अदालतों में जो है ज़ेर इल्तवा हैं, सिर्फ इस एक मौज़े के। सही। तो और कितने लोग हैं जो इस ग्रुप के हत्थे चढ़े और उनके साथ भी ये फ्रॉड हुए, और कितने लोग हैं?
جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 100 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تھانہ میں درخواست ہو رہی ہیں وہ علیحدہ ہیں, کیونکہ وہاں کے یہ جو جتنے بھی قبضہ گروپ ہیں یہ اتنے باثر ہیں کہ عام آدمی ان کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا ہے, اور ان کے زیادہ تر شکار جو ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پہ مجبور ہوتے ہیں اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عبد الواحد صاحب تھے جنہوں نے اسی موضع میں ایک فلاحی ادارہ بنانے کے لیے جگہ لی تھی, تو وہ بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں وہ باہر چلے گئے تھے. تو جب باہر سے وہ واپس پاکستان آئے وہاں پہ بلڈنگ بنانے کے لیے, تو انہیں پتا چلا کہ ان کے پلاٹ پہ جو ہے بلڈنگ بن کے 2 دفعہ سیل ہو چکی ہے. انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو درخواستیں دی, مختلف جگہوں پہ درخواستیں دی. جب ان سے رشوت کا مطالبہ کیا گیا تو آخر کار وہ تنگ آ کے دوبارہ وہ بیرون ملک واپس چلے گئے. صحیح. اسلم صاحب, ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے قانونی طور پہ؟ اس میں دراصل بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی جو بھی پراپرٹی مافیا ہے ان کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں بڑا ایزی پرے ہیں, چونکہ ان کو پکڑنا, ان سے فراڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, یہ بیچارے پاکستان آ نہیں سکتے, زیادہ ٹائم یہاں سٹے نہیں کر سکتے, اپنے معاملات کو پرسو نہیں کر سکتے. تو ایسے جو فراڈیا گروہ ہے, جو پراپرٹی مافیا ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم اپنے جو ہے شکار ان لوگوں کو کریں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. اس کیس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غلام رسول صاحب نے پراپرٹی پرچیز کی اور ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا, اور بتا رہے ہیں نمائندہ نے بتایا کہ کئی کی جگہ بک چکا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پراپرٹی سیل ہوتی ہے, اس کی رجسٹری ہوتی ہے, تو پٹواری کو چاہیے کہ اس کا انتقال اندراج کرے ریونیو ریکارڈ میں. وہ اس کا انتقال کا نہیں کرتے. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی ریونیو ریکارڈ میں اسی کے نام اپیل ہو رہی ہوتی ہے جس کا پہلے مالک ہوتا ہے, اس لیے وہ دوسروں کو بیچ دیتا ہے, پھر وہ تیسروں کو بیچ دیتا ہے. یہ سلسلہ لامتناہی چلتا رہتا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ 6 دفعہ بک چکی پراپرٹی, یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے, یہ اکثر جگہ جو پرابلم پائے جاتے ہیں. اس پرابلم میں مکمل طور پر ملی بھگتہ پٹواری کی, ریونیو آفیسر کی, اور جتنے بھی لوکل ریونیو فنکشنری ہیں, اگر یہ چاہیں تو یہ فراڈ نہیں ہو سکتا. کیسے؟ وہ جب بھی کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے, فرسٹ انتقال کریں, سیکنڈ اس کا تتمہ کاٹیں کہ اس نے کس خسرہ میں سے, کس قلعہ نمبر میں سے کتنا حصہ کس کونے میں پرچیز کیا ہے, تاکہ آئندہ کو بندہ اس سے پرچیز نہ کر سکے. اور ریونیو ریکارڈ میں اس کی کاپی لگ جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فراڈ کرتے ہیں, نہ تو تتمہ بناتے ہیں, نہ ہی انتقال کرتے ہیں, نہ ہی شانٹ نکالتے ہیں. یہ ساری فراڈ پٹواری کی ہے اور ریونیو آفیسروں کی ہے, تحصیلدار کی ہے, جو ان کو چیک نہیں کرتے بلکہ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ اوورسیز کے ساتھ فراڈ کریں. بلکہ یہ انہوں نے اوورسیز کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں سے فراڈ بھی ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ایک پراپرٹی کو 6 بندوں کو بیچا ہوا ہے. اب یہ بندہ غلام رسول پریشان ہے بیچارہ, جو اوورسیز پاکستانی ہے, یہاں آ نہیں سکتا, اسٹے نہیں کر سکتا, پرسو نہیں کر سکتا. لیٹیگیشن کا پروسیس بہت لمبا ہے. گورنمنٹ نے اس وقت ایک ایکٹ بنایا ہے, اوورسیز پاکستانی ایکٹ بنایا ہے, جس میں انہوں نے مخصوص کیا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سینئر سول جج کیس سنے گا اور اس کی اپیل جائے گی ڈسٹرکٹ جج کے پاس, اور تحصیل لیول پہ سول جج کیس سنے گا اور اپیل جائے گی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس. لیکن اس کے باوجود بھی خاطر خواہ اس میں کوئی ایسی چینج نہیں آئی جس سے لوگوں کے مسائل کو جلدی حل کیا جا سکے, پرٹیکولرلی اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو جلدی حل کیا جا سکے. وہ اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں, اتنا لمبا چلتا ہے کہ وہ ہتھا کھاڑ کے بیچارہ انہوں بانوں پراپرٹی بیچ دیتا ہے. تو لہٰذا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی اس میں بہتر رول پلے کر سکتا ہے کہ جتنے بھی لوگ پرچیزر ہیں پراپرٹی کے, ان کو ان کی فوری انتقال کریں, امیڈیٹلی اس کا تتمہ کاٹیں, تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ تمہارا کتا ہے, یہ تمہاری پراپرٹی ہے, اور اپنے ریکارڈ میں شانٹ نکالیں کہ یہ پراپرٹی بک چکی ہے. یہ کرتے کہ پراپرٹی بک چکی ہوتی ہے, اس کا ریکارڈ میں اندراج ہی نہیں کرتے کہ یہ بک چکی ہے. یہ سارا فراڈ پٹواری کا, ریونیو آفیسر کا, تحصیلدار کا ہے. اور جو لوکل مافیا جو ہوتا ہے وہ اپنا لوکل عرصے استعمال کرتا ہے, پلس سیاسی اثر استعمال کرتا ہے, اور ان کو اپنے حقوق سے محروم کر دیتا ہے. یہ ان کا زیادتی ظلم بہت کامن ہو چکا ہے, اور یہ ساری ملی بھگت ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہے. پروگرام میں وقت ایک بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. محمد طارق تحصیلدار واہ کینٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ محمد طارق, آپ ہم نے ٹائم دیا آپ نے ہمیں. یہ بتائیے گا, یہ جو غلام رسول کا مسئلہ ہے, اتنے عرصے سے یہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بارہا وہ انگلینڈ سے پاکستان بھی آ چکے ہیں, ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. کیا اتنا باثر ہے یہاں پر قبضہ مافیا گروپ کے, جو باہر کے اوورسیز پاکستانی ہیں بیچارے, یہاں پر اپنی جو پراپرٹیز خریدتے ہیں اور اس طریقے سے قبضے ہو جائیں؟ میڈم, جو بھی ہوتا ہے نا ہمارے پاس, اگر ایکسکلوسیو نمبر کا اونر ہو تو پھر اس کی ڈیمارکیشن کر کے اس کو قبضہ دلایا جا سکتا ہے. اگر جوائنٹ پراپرٹی ہو تو پھر اس میں وہ سول میٹر آ جاتے ہیں, اس لیے وہ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم وہ ڈیمارکیشن دے کر ریکارڈ دے دیں کہ جوائنٹ ہولڈر ہے یا ایکسکلوسیو اونلی ون مالک زمین کا. یہ ایک ہی مالک ہے زمین کا؟ وہ تو ریکارڈ دیکھ کر بتا سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ. تو ہم آپ کو آپ کا نمبر دے دیں گے اپنے رپورٹر کو بھی, ہمارے پاس آ جائے, ہم دیکھ کر جو بھی ہوتا ہے اور ریونیو کی طرف سے کوئی قسم کی اگر ڈاکومنٹ سارے ظاہر ہے ٹھیک ہے, جعلی نہیں ہے, بالکل تب پتہ چلے گا نا. نہیں, آج کل تو اصلی ڈاکومنٹس کو بھی نقلی بنا دیتے ہیں, اور جو نقلی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اصلی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھیجیں, ہم دیکھ کر پوری کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. حسرت عباس, آپ ان سے ضرورت کیجئے گا, وہ سارے ڈاکومنٹس ان کو دکھائیے گا جو ان کی زمین کے ہیں, اس کے بعد دیکھیے گا یہ آپ کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں. جی ضرور, انشاءاللہ میں ان سے رابطہ کروں گا. لیکن ایک جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں بتایا نہیں گیا ہے. یہ جو متاثرہ شخص ہے, اس نے باقاعدہ ان کے پاس اپلائی کیا تھا اور انہوں نے جا کے نشاندہی بھی کی ہے, لیکن نشاندہی ٹھیک نہیں کی ہے جو ہے نا. کسی بھی جو آپ مدعی ہے اس کا مین موقف ہی یہی ہے کہ ان کی جو وہاں پہ چھانٹ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. جب ڈاکومنٹس اصلی ہوں, آپ نے اگر میں نے ایک چیز خریدی ہے, میرے پاس اس کے اصلی ڈاکومنٹس ہیں, پروف ڈاکومنٹس ہیں, پھر رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ عدالتیں ان کے فیصلے میں؟ اس میں دو طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ریونیو والے. ایک تو کہتے ہیں کھاتا مشترکہ ہے, کہ یہ کوئی بھی پراپرٹی سول ایکسکلوسیو اونر نہیں ہوتا, اس میں کوئی نہ کوئی کھاتا مشترکہ ضرور شیئر ہولڈر ہوتا ہے. یا اس کے بھائی ہوتے ہیں, یا اس کی بہنیں ہوتی ہیں, یا اس کا کوئی دادا ہوتا ہے, یا اس کے دادے کے بیٹے ہوتے ہیں, چاچے ہوتے ہیں, کھاتا مشترکہ ہوتا ہے. لیکن لا میں جو مشترکہ کھاتے میں قابض ہوتا ہے وہ اپنا شیئر بیچ سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور تجمہ بھی کٹا سکتا ہے. لیکن پرابلم یہی آتی ہے کہ دو پرابلم آتی ہیں. ایک تو میونسپل کمیٹی کا فالٹ ہے کہ ایسی جگہ کو وہ کیوں بیچنا الاؤ کرتے ہیں جس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی منظور نہیں ہوئی, کیونکہ 2005 کے رولز ہیں پنجاب پرائیویٹ سائٹ ڈیولپمنٹ ریگولیشن 2005, اس کے تحت آپ ایک پرٹیکولر ایریا کی 160 کنال سے کم میں ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا سکتے. اس میں سڑکیں آپ نے بنانی ہیں, اس میں روڈز بنانے ہیں, مسجد بنانی ہے, اسکول بنانا ہے, کمیونٹی سینٹر بنانا ہے, تمام فیسلٹیز آپ نے پیدا کرنی ہے. اور جتنی پبلک یوٹیلٹی کی پراپرٹی ہے وہ ساری ٹرانسفر کرنی ہے میونسپل کمیٹی کے نام پہ. یہ کہ رولز ہیں 2005 کے, اس کو بھی فالو نہیں کرتے. یہ بنیادی فالٹ تو ہے میونسپل کمیٹی کا, کیوں الاؤ کرتی ہے پراپرٹی بیچنی جب وہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی منظوری نہیں ہوتی. اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اس کا مطلب جو ریونیو کا عملہ ہے یہ سارا ملی بھگت ہے. اب دیکھو اس میں تحصیلدار صاحب نے فرمایا کہ یہ کھاتا مشترکہ, یہ ایسا بہانہ ہے, اس بہانے سے کوئی پراپرٹی بچ ہی نہیں سکتی. جب اس نے کھاتا مشترکہ ہے, ایک بندہ نے بیچ دی گرام رسول کو, گرام رسول نے پرچیز کر لیا, رجسٹری کرا لیا, جینون ڈاکومنٹ ہے, بھائی آپ جا کے جہاں پہ اس کا قبضہ ہے اس کو قبضہ دلاؤ اور ڈیمارکیشن کرو اس پراپرٹی کی کہ یہ کس خسرے سے پرچیز کی ہے اس نے. اگر کوئی شیئر کوئی شیئر بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے جیسے اس نے پرچیز کیا ہے. عدالتوں کو بھی تو ان معاملات کو, عدالتوں کا پروسیس لمبا بہت زیادہ نا, عدالتوں نے اس کو اتنا لینگتھی کر دیا کہ اتنا سٹے پہ سٹے, سال ہر سال سٹے چلتے ہیں. ایک بندہ کورٹ میں آتا ہے, دوسرا سٹے میں چلے جاتا ہے, تیسرا پارٹی بانے آ جاتا ہے, اس طرح لمبا چلتا ہے کہ وہ بندے کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شارٹ ترین اور باہر اوورسیز جو لوگ ہیں وہ بیچارے روزتوں سے پاکستان نہیں آ سکتے. وہ تو نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, نہ وقت ہوتا ہے, جاب چھوڑ نہیں سکتے, وہ بزنس بند نہیں کر سکتے, وہ آگے جہاں بیٹھے رہے مہینوں بیٹھ رہے ہیں, اور مقدمے کا فیصلہ سالوں میں ہوتا ہے, 2 سال 3 سال 4 سال مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. انہوں نے پاور آف اٹرنی دینا پڑتا ہے. پھر وہ مجون کے اپنے بھائی کو کو پاور اٹارنی دیتے ہیں, اور پاور اٹارنی بیچارہ کتنی پین لے گا, جس کی تکلیف ہوتی ہے وہ پین زیادہ لیتا ہے, جس کی تکلیف نہیں ہوتی پین کتنی لے گا, اس کے اپنے مسائل ہیں. لیکن ساری فالٹ ہے اس میں بیسیکلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی. ریونیو ڈپارٹمنٹ جب رجسٹری اس نے کرا لی ہے, اس نے پرچیز پراپرٹی کر لی ہے, تو پھر جائیں جا کے اس کو جہاں اس کی رجسٹری اس کو قبضہ لے کے دیں, اور پھر پٹواری کو کہیں بھی اس کا تجمہ کاٹو. اس نے 10 مرلے کے 4 پلاٹ لے لیے ہیں, خسرہ نمبر فلاں ہے, مربع نمبر فلاں, قلعہ نمبر فلاں, اس میں جیسا اس کا تجمہ کاٹو کہ یہ اس فلاں خسرے میں فلاں کونے پہ یہ 4
4 प्लाटों का मालिक है, तो रिकॉर्ड में दर्ज करो ना। रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं उसको चक्कर लगवाते रहते हैं इधर के उधर के, वो बेचारा उलझन में फंस जाता है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। ये बेसिकली मसाइल का फौरी सलूशन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, पटवारी के पास है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। लेकिन वो ऐसे बहानेबाजी करते हैं, ऐसे बहाने तलाश करते हैं। कभी कहीं खाता मुश्तरका है, ये पार्टी हो नहीं सकती, भाई ये खाता मुश्तरका है तो इन्होंने हाउसिंग कॉलोनी कैसे मंजूर करवा ली? जब एमसी ने, म्युनिसिपल कमेटी ने अलाउ ही नहीं किया इनको तो कैसे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? ये 2005 के रूल्स हैं, प्राइवेट साइट डेवलपमेंट रूल्स 2005, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसकी कंडीशनें पूरी नहीं की। उसमें लिखा हुआ है कि 2 साल में आपने डेवलपमेंट करनी है। उसने तमाम जो कम्युनिटी यूज्ड प्रॉपर्टी है वो अपने एमसी के नाम ट्रांसफ़र करनी है, अगर नहीं आप, और फिर 20% अपने प्लाट उनके नाम ट्रांसफ़र करने हैं। सही। ताकि अगर कल को आप डेवलपमेंट नहीं करते तो वो कम से 20% प्रॉपर्टी बेच के वो इस वहाँ डेवलपमेंट कर देगा। बिल्कुल सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आप खुशामदीद। गुलाम रसूल साहब, जो अभी आप बता रहे थे ओवरसीज कमीशन से आपने राब्ता किया, जवाब क्या मिला वहां से आपको? सुना भी उन्होंने कि नहीं? नहीं, मैंने राब्ता किया है, जहांगीर ने ना, जहांगीर साहब ने राब्ता उनसे किया है, आप उनसे पूछ लें। मैंने तो OPF को लेटर लिखे है सितंबर में ना। अच्छा। तो 6 महीने मैं पाकिस्तान बैठा रहा हूँ, फिर प्राइम मिनिस्टर को भी 2 लेटर लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी तरफ से वो उनको लिखा गया है रेवेन्यू वालों को, कोई भी बंदा काम नहीं करता वहाँ पे, समझ ना पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं, ना पाकिस्तान के कोई और महकमे काम कर रहे हैं। हम 6 महीने, मुझे फालिज हो गया था, मैं फालिज ज़्यादा आदमी हूँ, मैं उधर बैठा था 6 महीने, बच्चे मेरे यूके में हैं, तो कोई भी काम नहीं करते इधर। प्राइम मिनिस्टर की वो सुनते नहीं है, बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर 5 साल बाद चला जाएगा, हम तो परमानेंट बैठे हैं इधर। सही। तो हम लोग तो मजबूर हैं, मैं उधर बीमार आदमी हूँ, बच्चे मेरे इधर हैं, मैं अकेला उधर हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हैं, मेरी मेडिसिन खत्म हो गई थी, फिर मैं वापस आया अभी 6 महीने के बाद। तो आदमी ठीक होना तो लेकिन ये मसला गुलाम रसूल साहब, ये तो मसला तो आपका है। अब जहांगीर साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी रोज रोज नहीं जा सकते पाकिस्तान, फिर आपने पावर ऑफ अटर्नी इनको क्यों दिया? भाई मेरे से ज्यादा ये जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, जो कि मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ इनकी थोड़ी वाकफियत भी उधर है, मेरा तो वहाँ जानने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी देने का तो मकसद ये होता है ना कि रेगुलरली बेसिस पे इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाए, देखा जाए, और फिर आप पावर ऑफ अटर्नी उनको देखते हैं जो फिर यहाँ पे हो ना पाकिस्तान में उन मामलात को देख सकते। अब वो खुद वहाँ पर रहते हैं तो फिर ये उन मामलात को कौन देखेगा? कानूनी कार्रवाई अगर हो तो ये तो पाकिस्तान जाते रहते हैं 2, 4, 6 महीने के बाद, साथ में तकरीबन 2 चक्कर लगाते रहते हैं, ये ज्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने इनको दिए। तो इनका भाई मसला यही है कि भाई वहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, कि जिस दफ्तर में जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आज पटवारी नहीं आया, आज तहसीलदार नहीं आया, कल आना, परसों आना। तो उनको तो पता है कि ये लोग आते हैं 2-4 हफ्ते के लिए आते हैं, बस वो घूम घुमा के इनको वापस भेज देते हैं, वो यहाँ ठहर नहीं सकते। अदालतों का चक्कर, आप अदालत में केस ले गए हैं, वहाँ पे इनका अपना केस चल रहा है। वो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रावलपिंडी में किराए पे दी थी, 2 साल तो लगे उसको किराए से, वहाँ से उस बंदे को निकालने के बाद 2 साल अभी लगे हैं कोर्ट में, वो केस चल रहा है किराए के लिए, पैसा नहीं मिला। तो आप वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि भाई बैरूनी मुल्क जो है वो हमारे असासा हैं, वो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अब जो इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ ये हालत करते हैं, आप वो कौन जाके वहां पे इन्वेस्ट करेगा? अपने जो सियासतदान है वो लूट मार करके वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। आपने कोई सेटलमेंट करने की कोशिश करी उन लोगों के साथ? कोई मुज़ाकरात, कोई बात करने की कोशिश की आपने? कोई सेटलमेंट करने की कोशिश की जिन लोगों ने कोई कब्जा किया हुआ, जो हाथे आके बैठे हुए? वही आदमी है जिसने बेची थी, उसी ने कब्जा किया है, अपने बंदे आगे पीछे छोड़े हुए हैं, कह रहा है कि भाई वो इतने केस चल रहे हैं, ये लोग 40 साल हो गए केस चल रहे हैं, मैं दातू के चक्कर काट रहा हूँ।
تو وہ تو خود جو ہے نا اس نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ کسی کی بات نہیں سنتے. اسلم صاحب یہ تو بندے کی امیدیں ویسے ختم ہو جاتی ہیں. بیسیکلی تو اس غلام صاحب کا جو مسئلہ ہے نا, اس کا حل نہ پرائم منسٹر کے پاس ہے نہ اوورسیز کمیشن کے پاس ہے. اس کے مسئلے کا حل ہے تحصیلدار کے پاس. اپنی رجسٹری کی روشنی میں بھی ٹال مٹولی کر رہے تھے. پرابلم یہی ہے نا کہ بیسیکلی پرابلم دیکھو نا, پرابلم کا حل کہاں ہونا, جہاں اس کی سٹیج ہے اس کی, کہ یہ جائے درخواست دے تحصیلدار کو, درخواست فائل کرے ریونیو آفیسر کو کہ جناب یہ میری رجسٹری ہے, اس کی روشنی میرا انتقال کرو. وہ ریونیو ریکارڈ میں اس کا انتقال کریں گے کہ یہ اتنے مرلے کا یہ غلام رسول صاحب مالک ہیں. پھر اس کی روشنی پٹواری کو آرڈر کرے کہ اس کا ترجمہ نکالو, اس کو کہاں قبضہ دیا اس نے, پھر اس کی یہ ڈیمارکیشن کرے, جا کے موقع پہ قبضہ دیا اس کو. یہ ہے مسئلے کا حل. اگر سول کورٹ میں جائیں گے تو سول کورٹ تو ایویڈنس جواب دعویٰ آئے گا, ایویڈنس آئے گی, پھر چلتا رہے گا سالہ سال چلتا رہے گا, فیصلہ ہوگا, پھر اپیل آئے گی, پھر فیصلہ ہوگا, پھر ہائی کورٹ میں جائے گا, فیصلہ ہوگا, پھر کسی پوائنٹ پہ وہاں قانونی پوائنٹ اٹھے گا, پھر ریمانڈ ہو جائے گا, نیچے آئے گا, پھر نیچے سے سول جج فیصلہ کرے گا, پھر اے ڈی جی فیصلہ کرے گا, پھر ہائی کورٹ میں آئے گا, پھر سپریم کورٹ جائے گا, وہاں سے کوئی لیگل کوشچن آ جاتا ہے, پھر کیس ریمانڈ ہوگا. یہ تو لینتھی پروسیس ہے. تو بہترین یہ ہے غلام رسول صاحب جو ہے نا درخواست فائل کریں بیفور دا تحصیلدار, اس کو کہیں کہ جناب یہ میری رجسٹری ہے, یہ میری. اب وہ اگر دونوں باہر بیٹھے ہوئے پھر وہ کون کام کرے؟ ان کا کوئی نمائندہ بھی درخواست دے سکتا ہے, جیسے دی ہوئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر کو سیل ہے نا, میں نے درخواست 50 درخواستیں دی ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں تحصیلدار کو دیں, تحصیلدار. بیسیکلی اس کا آپ کا حل آپ نے لی رجسٹری, آپ نے پراپرٹی پرچیز کر لی ہے, میں نے ڈاکومنٹ دیکھا اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, رجسٹر سیل ڈیڈ ہے. آپ اس کو ایک کاپی ساتھ لگائیں, تحصیلدار کو دیں کہ جناب پراپرٹی میں نے پرچیز کر لی ہے, میری اس کا انتقال فریم جسے میوٹیشن بولتے ہیں, ریونیو ریکارڈ میں اس کی میوٹیشن درج کریں, اور میوٹیشن درج کرنے کے بعد اس کو کاپی آپ کو دیں, اور ساتھ آپ اس کی فرض لیں کہ یہ میرے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو چکی ہے. سیکنڈلی کہیں جناب میرا یہ میں نے فلاں خسرے سے, فلاں قلعے سے, فلاں مربع سے اتنا پراپرٹی پرچیز کی, میرا تتیمہ کاٹیں. تتیمہ یہ ہوتا ہے اسپیسیفائی کرنا, فرام پرٹیکولر ایریا آف لینڈ یہ میری اونرشپ ہے. پھر اس کو دیں درخواست جناب اس کی کریں, جا کے موقع پہ ڈیمارکیشن مجھے قبضہ دیں. یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے. لیکن جس کو بھی درخواست دیں گے, آپ پرائم منسٹر کو, آپ سیل کو, اوورسیز کو, الٹیمیٹلی وہ سارے ادھر بھیج دیں گے, کیونکہ ان کا اپنا تو یہ ڈومین نہیں ہے, وہ تو ڈکشن دے سکتے ہیں, فارورڈ کر سکتے ہیں. وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جہانگیر صاحب. پلیز جہانگیر صاحب. میں نے انتقال چڑھائے ہیں, اس کے انتقال چڑھا کے میں نے فرض جو ہے نا, میرے پاس فرض بھی ہیں, فرض پڑے ہوئے ہیں. اوکے, آپ نے انتقال کروا لیا ہے. انتقال میں نے 07 میں انتقال بھی چڑھائے فیاض کیانی صاحب سے, اے سی صاحب نا, تو میں نے وہاں جا کے ان سے بولا تو انہوں نے میرے انتقال بھی چڑھوائے اور مجھے فرض بھی دیے انہوں نے. اب نیکسٹ اسٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اسے کہیں جا کے تحصیلدار کو درخواست دیں کہ جناب ان دا لائٹ آف مائی اونرشپ, میرا رجسٹر سیل ڈیڈ, میرا انتقال, میرا تتیمہ کاٹیں. تتیمہ مین ہوتا ہے, تتیمہ سے مقصد ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ایریا میرا اس خسرے میں کہاں پہ ہے, یہ دائیں طرف ہے, بائیں طرف ہے, ایسٹ میں ہے, نارتھ میں ہے, ساؤتھ میں ہے, وہ کرے گا. وہ تتیمہ بنائے گا آپ کا کہ یہ آپ کی اتنی مرلے آپ کے فلاں قلعے میں فلاں سائڈ پہ ہیں. اس کے بعد آپ اس کو درخواست دیں کہ جناب مجھے موقع پہ جا کے قبضہ دیں. اس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیمارکیشن کر کے یہ کہ یہ آپ کا یہ فائل کرتا ہے, یہ آپ کا قبضہ, آپ کو وارنٹ دخل جاری کرے گا, وہ قبضہ دے گا آپ کو. یہ ہے پراپر طریقہ. نیکسٹ آپ کا. جی ایک منٹ, قبضہ اسے دیا ہے, اس کے بعد اسے پتھر بھی پھینکے ہم لوگوں نے, پھر سیکنڈ ٹائم میں گیا, پھر قبضہ لیا, پھر ابھی تھرڈ ٹائم میں پھر اسی آدمی سے میں قبضہ لے رہا ہوں. یہ کیسا قانون ہے کہ ایک آدمی 3 دفعہ وہ مجھے قبضہ دے گا؟ اچھا, اس میں یہ طریقہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں. ابھی آپ نے فرمایا کہ اس نے قبضہ دیا تھا آپ سے, پھر قبضہ چھین لیا. اس کے لیے اب 2-3 طریقے ہیں قبضہ لینے کے. ایک تو ہے انڈر سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ آپ دعویٰ فائل کر سکتے ہیں کہ مجھے قبضہ واپس دیا جائے. اگر کوئی بندہ آپ سے قبضہ فورسفلی چھینتا ہے تو انڈر سیکشن 9 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت آپ دعویٰ فائل کر سکتے ہیں. اس کی لمیٹیشن ہے 6 منتھ. اگر 6 منتھ سے ایکسپائر ہو چکا ہے پھر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ انڈر انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت جا سکتے ہیں ایڈیشنل جج کے پاس کہ جناب میرا یہ قبضہ انہوں نے چھینا ہے, مجھے قبضہ واپس کرایا جائے. وہ آپ کی رجسٹری, آپ کا انتقال, آپ کا پہلا قبضہ, سارا آپ کا ایویڈنس ہے, آپ کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, وہ دیں گے درخواست, پھر آپ کو قبضہ دے دے گا. یہ 2 طریقے آپ کے پاس ہیں. آپ اگر پہلا سٹیپ آپ کا 6 ماہ سے زیادہ گزر گیا ہے تو پھر سیکنڈ سٹیپ لے لیں. آپ انڈر انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ آپ چلے جائیں بیفور دا ایڈیشنل سیشن جج. وہ اس میں 2 چیزیں ہیں, قبضہ ہی ملے گا, اس کو سزا بھی ہوگی, کیونکہ اس میں لا میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کو قبضہ بھی لے کے دو پلس ان کو سزا بھی دو. اب وہ اس میں لا یہ بھی ہے کہ اس کو سمری پروسیڈ کرنا ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا, جلدی کرنا ہے. اور اوورسیز کے لیے انہوں نے ایک بنا دیا نیا ایکٹ جو بنا نا اوورسیز ایکٹ, اس میں کہا کہ ایک خاص جج مخصوص کر دیا ہے. اگر آپ کا کیس ڈسٹرکٹ میں آئے گا تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کا سماعت کرے گا.
ایڈین سینجا کرے گا، اگر تحصیل میں ہے تو 3 سرجا کرے گا، لیکن چونکہ یہ ایلیگل ڈسپلن اگر آتا ہی ایڈین سینجا کے پاس ہے تو اس کے پاس جائے گا، ود ان 6 منتھ فیصلہ ہو جائے گا. آپ امیجیٹلی اس کی استغاثہ انڈر ایلیگل ڈسپلن ایکٹ فائل کریں، سیکشن 3 4 5 6، اس میں سزا بھی ہو جاتی ہے، قبضہ واپس آ جاتا ہے. یہ پراپر وے ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی سٹوری کا فالو بھی لیتے رہیں گے جو اپنے پروگرام میں کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوا، آپ لوگوں کی بات سنی گئی. آپ کے اس معاملے کو بھی ہم دوبارہ اپنے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے، اس کا فالو اپ لیں گے. غلام رسول، محمد جہانگیر، حسرت عباس، آپ تمام مہمانوں کا شکریہ. مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ایک سٹوری ہے، اس کا ہم فالو اپ کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا جو آج سٹوری کا فالو اپ ہے، متاثرہ خاتون زینب بی بی، ان کا تعلق عارف والا سے ہے اور عرصہ دراز سے برطانیہ میں ہی رہتی ہیں. ان کی عارف والا میں زمین پر خاور شہباز نامی شخص نے جعلی اسٹامپ پیپر تیار کروا کر قبضہ کر رکھا تھا اور متاثرہ خاتون کو مختلف طریقوں سے تنگ بھی کر رہا تھا، جس پر چند ماہ پہلے 92 نیوز نے ان کے مسئلے کو پروگرام پردیس سے دیس تک میں اٹھایا بھی تھا ہم لوگوں نے، جس کے بعد اوورسیز پاکستانیز کمیشن نے مبینہ جو قابض شخص تھا اس کے خلاف ایکشن لیا اور ڈی پی او پاک پتن کو احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر انکوائری کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اور ڈی پی او کی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی عارف والا شاہد بھٹا نے جعلی اسٹامپ لکھنے والے، اسٹامپ فروش اور ملزم خاور شہباز اور 2 گواہان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کی، لیکن ابھی تک کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے. ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ اسٹامپ فروش جو ہیں سرکاری ملازم، جس کی وجہ سے یہ کیس اینٹی کرپشن کو ٹرانسفر کر دیا تھا. اب اینٹی کرپشن کے بعد کی تفتیش کے بعد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ عابد نواز ہیں متاثرہ خاتون کے بھانجے، نمائندہ ہیں صفدر سکھیرا عارف والا سے. ایس ایچ او تھانہ سٹی عارف والا شاہد بھٹا ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے صفدر سکھیرا آپ بتائیے گا کہ کیا بنا اس معاملے کا؟ ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. ہاں جی، پیش رفت یہی ہوئی ہے کہ 92 نیوز نے چند روز قبل جو ہے اس کی جو سٹوری تھی، اس ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا تھا جو پروگرام چل رہا ہے پردیس سے دیس تک میں. تو پہلے اس سے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے اس سے جو ہے وہ اداروں میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، یہ بیچارے دھکے کھا رہے تھے. تو لہٰذا جو 92 نیوز نے اس ایشو کو جو ہے وہ ان کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے تو ادارے بھی متحرک ہو گئے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی کمیشن جو ہے وہ انہوں نے 92 کے پروگرام پر جو ہے وہ اس سٹوری پر نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ ڈی پی او پاک پتن آر پی او صاحبال جو ہے وہ ان کو لیٹر جاری کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ میرٹ پر تفتیش کی جائے. اور خاص کر جو ان کا جو جعلی اسٹامپ دیا گیا تھا زمین ہتھیانے کے سلسلہ میں، اس کے جو اسٹامپ فروش تھے عبد المالک بلوچ اور جو دوسری پارٹی کے جو ہیں وہ خاور شہباز، اور اس کے ساتھ 2 جو گواہان تھے اسٹامپ کے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا حکم دیا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا. تو لہٰذا جو ایس ایچ او تھانہ سٹی ہیں شاہد بھٹا، انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان 4 افراد کے خلاف جو ہے وہ اسٹامپ فروش اور جو خاور شہباز ہے اس کے ساتھ 2 گواہان ہیں، ان 4 افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے. اب جب ہماری شاہد بھٹا سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اسٹامپ فروش ہیں عبد المالک بلوچ یہ سرکاری ملازم ہے، جس کی وجہ سے جو کیس ہے ہم نے اینٹی کرپشن سرکل پاک پتن میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اب دوبارہ جب یہ اینٹی کرپشن والے تفتیش جو ہے وہ تفتیش کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی اگلی عمل میں لائی جائے گی. شاہد بھٹا صاحب ہمارے ساتھ ہے، 1 منٹ. شاہد بھٹا صاحب، کیا اینٹی کرپشن جب تک کارروائی عمل میں نہیں لائے گی گرفتاری اس سے پہلے ہو نہیں سکتی قانونی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی السلام. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مقدمے کا جو اندراج ہوا ہے نا، یہ لوگ کوئی 3-4 ماہ سے دھکے کھا رہے تھے، لیکن آئی جی صاحب کی ڈائریکشن جیسے ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو جو
وہ آپ اسپیشلی فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے تحت ہم نے ان کا مقدمہ درج کر دیا ہے انیشیل انکوائری کرنے کے بعد. ابھی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جو اس میں ایک اسٹامپ فروش ہے عبد المالک, وہ اسٹامپ فروش گورنمنٹ امپلائی کی کیٹیگری میں آتا ہے, ڈیفینیشن میں آتا ہے قانون کے مطابق. تو اس وجہ سے ہماری قانونی مجبوری تھی کہ ہم نے اس کیس کو ادھر اینٹی کرپشن کی طرف ٹرانسفر کرنا تھا, اور جب تک اینٹی کرپشن ان کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کرتی تب تک ہم اس سلسلہ میں کوئی گرفتاری نہیں کرتے. وہ انویسٹیگیشن سال بھر نہ ہو, 2 سال بھر نہ ہو تو معاملہ لٹک نہیں, اس کا ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے اس کی انکوائری مکمل کر کے ہمیں انٹیمیٹ کرتے ہیں. وہ تو ان کی انکوائری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا فیصلہ ہوگا گرفتاری کرنی ہے نہیں کرنی؟ جی یقینی بات ہے, جو اس میں آئی او تفتیشی انویسٹیگیشن آفیسر جو اس میں مقرر ہوگا وہ اس میں اپنی رائے دے گا کہ چونکہ انیشیل انکوائری تو میں نے کی ہے نا کہ اس میں وہ بوگس اسٹامپ جو تیار کیا گیا تھا اسی بنا پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. ابھی وہ اپنی حتمی رائے دے گا کہ جی یہ اس میں کون کون ملزم صحیح طور پہ ملوث ہے اور کون ملزم اس میں انوسینٹ ہے. جس کو وہ انوسینٹ لکھیں گے وہ ہماری طرف سے بھی فارغ ہو جائے گا, اور جس کو وہ گناہ گار لکھیں گے اس کو ہم پکڑ کے جیل بھجوائیں گے. مطلب سب ڈیپینڈ کرتا ہے اینٹی کرپشن کی کارروائی پر کہ وہ کیا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. مطلب کوئی نہ کوئی تو قصوروار ٹھہرے گا, سارے بے گناہ بھی نہیں ہو سکتے, لیکن جو کوئی اگر ایک آدھ بے گناہ ہوا تو وہ نکل بھی جائے گا اس میں. لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا ہی بہتی ہے, گنہگار جو ہیں وہ باہر پھرتے ہیں اور بے گناہ جو ہیں وہ اندر ہوتے ہیں. الحمدللہ پولیس میں سب سے زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اور ایسا کوئی نہیں ہے جو بندہ یہ ایسا کوئی کام کرے گا وہ اس کو بڑا سخت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بے گناہ کو چلان کرنا یا کسی گناہ گار کو بے گناہ کہنا یہ زبانی باتیں ہیں ساری. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد بھٹا آپ کا. عابد نواز ہیں, بھانجے ہیں یہ متاثرہ خاتون کے, زینب بی بی کے. عابد آپ پاکستان آئے ہوئے اس مسئلے کو لے کر؟ جی 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 میں تو کیا کوئی پازیٹیو کچھ نظر آیا؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو, اور سب سے پہلے تو میں آپ کا 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہماری سنوائی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی پنجاب لاہور اور وائس چیئرمین اوورسیز وسیم رامے صاحب, وزیر اعظم پنجاب, گورنر پنجاب آئی تھے اور وزیر اعظم پاکستان, جن نے کہا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آئے گی, اور الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آر پی او صاحب اور ڈی پی او پاک پتن کا میں بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے ہمارے مسئلے کو کافی سنوائی ہوئی ہے. ان تمام افسران بلغ میں بے حد مشکور ہوں جن کی وجہ سے جعلی اسٹامپ پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. تو یہ بہت اچھی ایک خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اوورسیز میں رہتے ہیں, اور سنا تھا کہ اوورسیز کی پاکستان میں جو جائیداد اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو الحمدللہ اب کافی آپ کو امید ہے کہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. صحیح, ساتھ رہیں. یہ اینٹی کرپشن اس معاملے کو کیسے دیکھے گا؟ اس میں بیسیکلی تو ٹرو لا یہ ہے کہ محض اسٹامپ پیپر ڈز ناٹ کریٹ اینی رائٹ. جب آپ کی اونرشپ ہے بائی ورچو رجسٹری, بائی ورچو انتقال, تو کسی کے پاس اگر اسٹامپ کسی نے بنا لیا تو دیٹ ہیز نو رائٹ ایٹ آل. یعنی لا میں کلیئر ہے کہ ایون یہ اسٹامپ پیپر کوئی رائٹ کریٹ ہی نہیں کرتا, اس کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا سائل نے کہ میں نے نہیں دیا, میرا ڈاکومنٹ نہیں ہے, تو دیٹس رانگ. اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ چاہیے پولیس کو, جب پولیس نے پرچہ درج کر لیا اس کو اریسٹ کریں, نہ کرنے والی کون سی بات ہے. صرف بہانہ یہ میں عرض کرتا ہوں, بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ جو اسٹامپ سیلر ہوتا ہے نا وہ پبلک سرونٹ کے زمرے میں آتا ہے, پبلک سرونٹ کے زمرے میں آتا ہے, لہذا اس کو انٹیگریشن میں کیس چلی جاتی ہے. سرکاری یہ ہے کہ سرکار سے اس نے اجازت لی ہے سیل کرنے کی ڈاکومنٹ. ہوتا تو پرائیویٹ بندہ ہی ہے لیکن وہ اس نے پرائیویٹ ڈاکومنٹ سیل کرتا ہے گورنمنٹ کا, اس لیے اس کو پبلک سرونٹ کہہ دیتے ہیں, لہذا اس زمرے میں لے جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی مگر اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے. پرچہ ہو گیا, تفصیل ہوتی رہے گی. اس کو قبضہ دلائیں جا کے, بھئی آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا, اس کی پراپرٹی ہے, یہ اس کی رجسٹری ہے, یہ اس کا انتقال ہے, اس کا ٹائٹل ہے, آپ کے پاس محض اسٹامپ ہے. اسٹامپ کیا ڈاکومنٹ ہوتا ہے؟ اسٹامپ کی لا میں کوئی اہمیت نہیں. اسپیسیفک پرفارمنس دیکھ لیں, لا دیکھ لیں, جب تک اسٹامپ کی بیس پہ کوئی ڈگری آپ کو نہ ملے تب تک اسٹامپ یوز لیس ہے, ویلیو لیس ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ہی اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. ہاں اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کی اجازت کے بعد کیوں بنایا, کس نے اختیار دیا بنانے کا آپ کو, جب انہوں نے اتھرائز ہی نہیں کیا. وٹنس کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, جس نے لیا اس کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی بیس کے اوپر وہ بیچارہ جو زینب بی بی پریشان ہوتی رہے, بھئی اس کی ڈاکومنٹ دیکھو, اس کی رجسٹری دیکھو, انتقال دیکھو, ٹائٹل دیکھو, اس کو بی بی یہ تم مالک ہو, یہ بندہ مالک نہیں ہے. جب کورٹ سے ڈگری لے کے آؤ, جب تک ڈگری کورٹ سے نہیں لے کے آتے آپ کے اسٹامپ کا کوئی ورث نہیں ہے, جاؤ یہ پراپرٹی بی بی کو دو. سادہ سی بات ہے. اس کو اتنا الجھا دیا, اب کہتے ہیں اینٹی کرپشن کا کیس بن گیا ہے.
ٹھیک ہے عام پولیس نے پرچہ درج کر لیا، کر سکتی ہے، وہ اگر سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی پبلک سروینٹ انوالو ہے تو ادھر بھیج دے گی۔ وہ تو اینٹی کرپشن والے تو سالہ سال کچھ نہیں کرتے، وہ تو سالہ سال وہ تو اتنے بہانے بناتے ہیں، اتنی ان کی پرفارمنس ویک ہے، یہاں میں حیران ہوں کہ 10 سال سے کیس انڈر انویسٹیگیشن پڑے ہیں ان کے پاس۔ کالے کیس کیا اس میں 3 سال ہو گئے ہیں، سینئر 20 اسکیل کے آفیسر کو انوالو کیا ہوا ہے، 3 سال سے انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی۔ اب جب میں نے جج صاحب کو درخواست دی لنگر آن کرتے ہیں، یہ تو میرے پاس ایک ایسا کیس بھی ہے 10 سال سے تفتیش ہے، وہ کیسے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہے لا میں 70 سیکشن 73 ہے، 15 ڈیز ہوتا ہے، لیکن 15 ڈیز میں تو یہ جواب ہی نہیں دیتے۔ لا میں لکھا ہوا ہے، آپ 10 سال بتا رہے ہیں، یہ 10 میں نے خود دیکھا ہے کیس ہے اینٹی کرپشن کے پاس پڑا، 10 سال سے تفتیش ہے، کہتا ہے فلاں ایکیوز نہیں مل رہا، فلاں ایکیوز نہیں مل رہا، پینڈنگ پڑا ہے۔ یہ تو انہوں نے بہانہ بنا رکھا ہے۔ اینٹی کرپشن ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں یہ اینٹی کرپشن ہے۔ شاہد بھٹا صاحب، آپ نے جو اوپوننٹ ہے خاور شہباز، ان کے خلاف کوئی آپ نے کارروائی کی ہے؟ کن کے اوپوننٹ جی؟ یہ جو اوپوننٹ پارٹی ہے خاور شہباز جنہوں نے یہ سارا مسئلہ کیا ہے، جی جی، ان کے خلاف کوئی کارروائی؟ ہم نے مقدمہ درج کیا ہے، یہ جو مدعی ہیں ہمارے پاس جی، جو ہمارے اس مقدمہ میں مدعی ہیں اجاز ہیں، وہ اجاز احمد، آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی تو مدعیت میں کیا ہے نا، لیکن جو خاور میں عرض کر چکا ہوں آلریڈی کہ یہ مقدمہ چلا گیا اینٹی کرپشن میں، اینٹی کرپشن کی رائے لینے کے بعد یہ قانونی پیچیدگی ہے۔ یہ جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں جو پروگرام میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو لیگل لیکن بات تو وہ بھی قانونی طور پہ کر رہے ہیں نا؟ نہیں نا، قانونی نہیں کر رہے، میں بتاتا ہوں اس کی وجہ۔ ہم ان میں سے کسی ملزم کو پکڑتے ہیں، ہم جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں ریمانڈ نہیں دیں گے، وہ کہیں جی اینٹی کرپشن جج کے پاس لے جائیں۔ اینٹی کرپشن جج کے پاس ہم جائیں گے، وہ کہے گا جی اینٹی کرپشن والے لے کے آئیں، آپ کیوں لے کے آئیں میرے پاس؟ صحیح، ہماری بھی کچھ مطلب لیگل پروویژنز ہے نا، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ چلے ہم امید کرتے ہیں آپ ان کا مسئلے کو دیکھیں گے۔ ضرور انشاءاللہ۔ چلے، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں ہم فالو اپ لیتے رہتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔